अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। नया साल मुबारक। ख़बर है पाकिस्तान की सियासत से और पाकिस्तान की सियासत के एक अहम तरीन किरदार जहांगीर खान तरीन के मुतालिक। जहांगीर खान तरीन का सियासी मुस्तकबिल नवाज़ शरीफ के साथ वाबस्ता हो गया है। वो किस तरह, वो मैं चलकर आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जहांगीर तरीन क्या सोच रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन आपस में सफ़बंदियाँ कर रही हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो होगा वो होगा जहांगीर तरीन साहब का। वो इस हुकूमत के दौरान ही नहीं, आइंदा आम इंतखाबात और उसके बाद बनने वाली हुकूमत के लिए भी जहांगीर तरीन का किरदार बहुत अहम होगा। लेकिन जहांगीर तरीन इस वक्त जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के सियासत के सबसे अहम किरदार हैं, सबसे अहम किरदार, उसी तरह जहांगीर तरीन भी पाकिस्तान की सियासत के एक अहम किरदार हैं, चंद बड़े अहम किरदारों में से हैं। तो जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब सियासत में बराह रास्त यानी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, इंतखाबी सियासत में बराह रास्त नहीं आ सकते, ख़ुद नहीं आ सकते, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी इंतखाबी सियासत में ख़ुद हिस्सा नहीं ले सकते, मगर उनका किरदार अहम है। जब भी बात होती है इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, तहरीक अदम एतमाद की, तो नज़रें जाती हैं कि जहांगीर तरीन क्या कर रहे हैं, ज़रा वो देखें। जब भी बात होती है बजट की तो पूछा जाता है कि जहांगीर तरीन क्या करेंगे, बजट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। या फिर जहांगीर तरीन अगर मुलाकात करते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी से, उनकी वहाँ पर ताज़ियत करते हैं उनके किसी अजीज़ की फौतगी पर, और वो तस्वीर जारी होती है, तरीन साहब बैठे हैं, गिलानी साहब बैठे हैं, ओन चौधरी साहब उनके साथ बैठे हैं, और वो तस्वीर जारी होती है, तो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो कहीं पीपल्स पार्टी में तो नहीं जा रहे। फिर ख़बरें आती हैं कि जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं, तो ख़बर आ जाती है कि जहांगीर तरीन साहब लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात तो नहीं कर रहे। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा ताक़ुब किया जा रहा है जिस शख्सियत का, कि ये शख्सियत जो हैं ये पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए ख़ास तौर पर या नई जो सफ़बंदी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है जहांगीर तरीन। ये तो हमारे जैसे रिपोर्टर्स ताक़ुब कर रहे होते हैं, या वो लोग सियासी लोग जो या तज्ज़ियाकार जो सियासत को देखना और करीब से परखना चाहते होते हैं, वो ताक़ुब कर रहे होते हैं कि जहांगीर तरीन साहब क्या कर रहे हैं। बल्कि वो अपने इलाके में अपनी मिलों में जाते हैं, वहाँ से तस्वीर आती है तो भी सवाल उठते हैं कि पता नहीं जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने हेलीकॉप्टर पर कहाँ से कहाँ उतरे या जहाज़ लेकर कहाँ चले गए हुए हैं। जी लाहौर से उनका जहाज़ उड़ गया हुआ है, तो वो कराची गए हैं, तो कहाँ गए हैं? कराची गए सच पिछले दिनों, तो मुझे फ़ोन आया कि जहांगीर तरीन साहब कराची में हैं, तो वो आसिफ ज़रदारी से मुलाकात तो नहीं करने गए, वहाँ किसी शादी में गए थे। तो इस तरह की चीज़ें जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक जो है वो चल रही हैं। अब जहांगीर तरीन जो हैं वो ख़ुद तो पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वो नाअहल हैं नवाज़ शरीफ साहब के बाद। नवाज़ शरीफ साहब तो आयत नाअहल, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब तो आयत नाअहल हो गए। अब उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है उस डील के साथ जो नवाज़ शरीफ के लिए कही जा रही है कि नवाज़ शरीफ कर रहे हैं डील। वो डील अगर वो क्या कहते हैं बेल अगर मुड़े चढ़ गई तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके साथ साथ जहांगीर तरीन की भी हो जाएगी अहलियत। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना कि जी वो कहा जा रहा है कि जी चौथी बार नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो वो कैसे हो सकता है, वो तो नाअहल हैं, तायत नाअहल हैं, वो तो सज़ा याफ्ता हैं। तो वो जो डील की जिसकी बातें चल रही हैं, जिस डील की वजह से इमरान खान साहब की, यानी जिस डील को फाइनलाइज होने में, हतमी शक्ल देने में, लास्ट वो जो फिनिशिंग टच होते हैं ना वो देने में अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो उसमें वो जब डील फाइनल हो जाएगी, अगर हो जाएगी, ज़ाहिर अगर है, बड़ा हो सकता है कि कभी कभी डेवलपमेंट्स ऐसी हो जाती हैं कि मामला नहीं हो पाते। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जाना चाहते थे, जेल से रिहा हुए, जेल से रिहा होने के बाद वो अदालत गए, अदालत में उन्होंने दरख्वास्त उनकी चली गई अदालत में, और अपना गई और उधर से उनको इजाज़त मिल गई कि जी आप जा सकते हैं बाहर। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ली थी उन्होंने, और वो ECL से नाम उनका निकल गया, दरख्वास्त गई, नाम निकल गया। एयरपोर्ट पहुँचे तो पता चला कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, डेवलपमेंट बदल गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहीं और से इजाज़त ली थी, अदालत ने इजाज़त दी थी, और फिर कहीं किसी और ने मामला तय करवाए थे बाहर जाने के लिए, लेकिन बीच में इमरान खान साहब वो क्या होता है जालिम ज़माने की तरह दीवार बनकर खड़े हो गए। तो कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की भी हो सकती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत वाला मामला, जो जिस तरह कहा जा रहा है कि जब नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब को घर भेजने का मंसूबा
اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی اہلیت، یہ دو پیرلل چیزیں چل رہی ہیں، نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ والا معاملہ شاید کچھ پینڈنگ ہو جائے، شاید کچھ پیچھے چلا جائے، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی اہلیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو جس کے لیے سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن نے درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ احسن بھون صاحب نے اعلان کیا تھا، تو جب وہ درخواست جائے گی تو اس درخواست میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ بھی ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا سیاسی مستقبل اس حوالے سے تو جڑا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کی امپورٹنس میں نے آپ کو بتا دی ان کی پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ وہ اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی تو وہ چوتھی بڑی پولیٹیکل قوت ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں، مطلب مسلم لیگ، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے بعد جہانگیر ترین۔ اور اگر جہانگیر ترین کو الگ پولیٹیکل قوت مانا جائے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ نمبر 2 پہ چلی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہے پاکستان کی پاور پولیٹکس میں ان کی اسٹرینتھ۔ اور ویسے تو وہ ظاہر ہے ان کا اپنا جو بیان ہے، ان کا اپنا موقف جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کے گرد جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ان کو عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یا عمران خان صاحب پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ان کو یا عمران خان صاحب کے سارے قریبی ساتھیوں کو ان سے الگ کروایا۔ اس میں وہ نام لے چکے ہوئے ہیں، دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وزیر اعظم صاحب کے کچھ سرکاری افسر ہیں، کچھ سیاسی معاونین ہیں پولیٹیکل، تو ان کے نام آ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آج تک کی حقیقت ہے، اور ایک ڈیولپمنٹ جو ہو سکتی ہے کل کو۔ اور اگر جہانگیر ترین اہل ہو گئے نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہونا ہے، اگر تو نواز شریف صاحب کی ڈیل آگے بڑھ رہی ہے اور عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت واپس لانے کا کہیں نہ کہیں کوئی چکر چل رہا ہے۔ تو ان کا چکر چل گیا تو جہانگیر ترین صاحب خود بخود تیر جائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو تو بیلنس کیا گیا تھا جب وہ ان کی اہلیت ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو پوچھا تھا کہ جی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو خان صاحب نے کہا ذرا برابر کرنے کے لیے ہوتا ہے ایسا، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان پہ مقدمے ہوتے تو بھی خان صاحب کہتے شہباز شریف اور ان پہ مقدمات ہونے نا اپوزیشن والوں پہ، تو یہ آپ کو ذرا آپ پہ مقدمات ایویں بنا لیے گئے ہیں برابر اس کے بیلنس کرنے کے لیے۔ اور پھر جب معاملہ بڑھ گیا تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو عدالتوں میں بھی جانا پڑا، اور پھر انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ دکھائی عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے اندر رہ کے، ایک الگ سے ترین گروپ بنا کر، اور جس بنیاد پر پھر ان کو یہ اعلان ہوا کہ جناب ایف آئی اے نے جا کر سپریم کورٹ میں مقامی عدالت میں کہا کہ ہم جہانگیر ترین کو گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے، تو جس بنیاد پر ان کی جو قسطوں پہ ضمانتیں ملتی تھیں ان کو، وہ مستقل ہو گئی۔ اب فیوچر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ جہانگیر ترین صاحب پاکستان کی سیاست کا جو اہم، وہ پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ اصل میدان ہے پنجاب۔ جہانگیر ترین صاحب بھی پنجاب سے ہیں، پیپلز پارٹی یہاں پر پاؤں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 4 جنوری کو یہاں پر آئیں گے۔ 5 جنوری کو بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے، سالگرہ کے ساتھ پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہے، اور میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ 5 دن تک اجلاس چلیں گے۔ سی سی کا اجلاس ہوگا، پنجاب ایگزیکٹو کا اجلاس ہوگا، سندھ ایگزیکٹو کا ہوگا، اسی طرح خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی میٹنگز بھی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان نہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی شاید یہاں نہ ہو، تو یہ والی میٹنگز کم از کم 4 صوبوں کی، بلکہ تنظیم میں 5 ہیں پنجاب پیپلز پارٹی کی، یعنی پنجاب کی 2 تنظیمیں، ساؤتھ اور سینٹرل، تو پنجاب کی 2 تنظیمیں اور 3 اور تنظیمیں صوبوں کی، ان کی میٹنگز بھی یہاں پر ہوں گی۔ تو پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ پنجاب کو فوکس کرے اور پنجاب کے کارکنوں کو بتائے کہ ہم پنجاب کو اون کر رہے ہیں، اب پنجاب میں ہم آ گئے ہیں، پنجاب میں ہم بیٹھ گئے، تاکہ کارکن موٹیویٹ ہو، ایکٹیویٹ ہو۔ اب پیپلز پارٹی بھی پنجاب پر کوشش کر رہی ہے، فوکس کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں زور ویسے ہی چل رہا ہے، جہاں عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت پنجاب کو اسی طرح جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ برقرار رہے، وہ نہ ٹوٹے۔ جہانگیر ترین صاحب ٹوٹ جائیں گے تو وہ اسٹرینتھ ٹوٹ جائے گی، اور جہانگیر ترین صاحب کے ذرائع کے مطابق کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہے۔ اب خان صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، اب وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس فیوچر جو ہے ان کا، وہ آج کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ اپنا جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ان سے مسلم لیگ نون کے رابطے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے تگڑے لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بلکہ ان کو اب شادی بیاہوں میں بھی بلانے کی شروع ہو گئے ہوئے مسلم لیگ نون والے۔ خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی
کی ان کو دعوت مل چکی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہ جو ذرائع ہیں جہانگیر ترین صاحب کے بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی رابطے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی مسلسل ان سے رابطے کر رہے ہیں. اب یہ رابطے دو وجوہات کے لیے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ جہانگیر ترین پاکستان کی سیاست کے انتہائی اہم کردار ہیں اس وقت, دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ اگر عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو اس میں جہانگیر ترین گروپ کا انتہائی اہم رول ہوگا. ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کا اور ایم کیو ایم کا کردار اور بی اے پی کا بھی ہوگا, لیکن جہانگیر ترین صاحب کا انتہائی اہم ہوگا. اور جہانگیر ترین گروپ کے لوگ بھی جب دیکھیں گے کہ عمران خان کے خلاف سنجیدہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو وہ اپنی پارٹی سے کھل کر بغاوت کر کے سامنے آ جائیں گے, کیونکہ وہ اپنا اگلا فیوچر دیکھیں گے. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے. اب جہانگیر ترین اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں, ابھی اپنے کارڈ سارے کے سارے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ابھی یہ فیل نہیں دے رہے جہانگیر ترین صاحب یا ان کی گروپ کے دوست کہ انہوں نے جانا کس کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ. کمفرٹ لیول کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی زیادہ ہوگی. پولیٹیکلی فیصلہ اگر وہ کریں گے جس میں ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد اقتدار میں جایا جا سکتا ہے, یعنی پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنا سکتی ہے اور پنجاب میں کسی بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں, تو پھر جہانگیر ترین صاحب اقتدار میں پورا کا پورا شیئر مل سکتا ہے ان کو. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی صورت میں ایک بڑے پارٹنر کے طور پہ اقتدار کا حصہ بن سکتے ہیں وہ, تو پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے. اگر مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون میں بھی وہ جا سکتے ہیں. لہٰذا وہ ابھی کوئی چیز شو نہیں کر رہے, وہ بالکل خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ مجھے ایک ذریعے نے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب پچھلے دنوں چنیوٹ گئے ہوئے تھے, تو جہاں چنیوٹ گئے جن صاحب کے پاس, وہاں سے جہانگیر ترین صاحب گئے تو وہاں پر انٹیلیجنس والے پہنچ گئے, وہ جو سول انٹیلیجنس ہمارے ادارے ہیں, دوسرے والے نہیں, وہ پہنچ گئے جی ترین صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے. جہانگیر ترین صاحب کسی اور جگہ گئے تو وہاں پر لوگ پہنچ گئے کہ جی یہاں پر کیا کرنے آئے تھے. تو تعاقب ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, کیونکہ وہ اہم ہے پاکستان کی سیاست میں اس وقت. تو ابھی لیکن انہوں نے اپنے کارڈ سینے سے سنبھالے ہوئے ہیں, وہ ابھی اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے کہ وہ سیاست مستقبل میں کہاں سے کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جس دن نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اہلیت والا, جب وہ عدالت میں جائے گا, تو اس کے بعد پھر جہانگیر ترین صاحب مزید اہم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ خود الیکشن بھی لڑ سکیں گے. اور پھر وہ پنجاب میں ایک تگڑا گروپ, اور کبھی امکان یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بجائے کسی گروپ کے جانے کی, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ جو ان کے ساتھ کبھی کبھی گپ شپ کر کے رہتی ہے, اس میں یہ فیل آتا ہے کہ وہ بجائے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے, وہ اپنا گروپ بنا کر پنجاب میں ایک مضبوط اور تگڑا گروپ, جو پہلے تو ان کے پاس زیادہ لوگ جنوبی پنجاب سے تھے, وہ سینٹرل پنجاب تک کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں, جو ان کو جوائن کر کے یا ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایم این اے ہیں, اور اگر کسی گروپ کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس پورا ایک گروپ میں حکومتی شیئر آ جاتا ہے. تو وہ ایک الگ ہوتا ہے جو سپورٹ کرتے ہیں. جس طرح متحدہ قومی موومنٹ دیکھ لیں, جس طرح مسلم لیگ قائد اعظم دیکھ لیں, بی اے پی دیکھ لیں, تو ان کی ٹور اقتدار میں الگ ہوتی ہے. اور ان کی جگہ اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو دیکھ لیں, ان کی ٹور الگ ہوتی ہے. وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو تو وہ شکایت کر رہے ہیں کراچی سے بیٹھے کہ جی ہمارا تو حماد اظہر فون نہیں اٹھاتا. اب یہ عالم ہوتا ہے اپنی جماعت کی حکومت کے ایم این اے کا. لیکن یہی اگر متحدہ قومی موومنٹ والے یا مسلم لیگ قائد اعظم والے ہوں تو عمران خان صاحب گھر پر چل کے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے جو نظر آ رہی ہے بظاہر, وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک گروپ اسٹرینتھن کریں گے, اور پھر وہ گروپ اسٹرینتھن کر کے اس کے بعد فیوچر میں یعنی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے, اور پھر اس کے بعد آگے کے معاملات وہ طے کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال وہ اپنی کوئی چیز, کوئی بھی بات ظاہر نہیں کر رہے, کارڈ سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح نواز شریف صاحب ہیں وہ خاموش, ویسے تو سیاست تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جس طرح وہ نہیں بتا رہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی, وزیر اعظم کا اپنا امیدوار کون ہوگا, فیوچر پولیٹکس کی اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہوگی نون کی, جس طرح وہ نہیں بتا رہے, اس طرح جہانگیر ترین صاحب بھی اپنی سیاسی حکمت عملی نہیں بتا رہے. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو پتہ ہے کہ جو آئندہ انتخابات ہوں گے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی اگر وہ اسی طرح اسٹرینتھ میں رہے تو ان کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.